प्लॉट तो कादर भाई सस्ते हो रहा है, आप कह रहे हैं महंगाई हो रहा है। किस चीज़ का महंगाई हो रहा है? काफ़ी हवा भरी हुई है और अगर हम इसको यूं खोलते हैं ये खुल गया। शार्प माइंडेड लोग किसी भी दौर में चाहे इन्फ्लेशन हो या रिसेशन हो वो बिजनेस करने से बाज नहीं आते। ये क्यों खड़ी है यहाँ पर, इतनी ज्यादा हाइट और इतने प्यारे प्यारे कलर इस पर हुए हुए हैं, लग तो प्यारी रही है पर फायदा क्या है इसका। लेकिन बुजुर्गों की कहावत है ना कि पुत्र जमीन कभी नुकसान नहीं देती। बस ये रियल एस्टेट एजेंट से लोग इसलिए रब्ता करते हैं, जो भी परचेजर होते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, वो इसलिए रब्ता करते हैं कि आप उनको बड़े ही मुनासिब कीमत में और अच्छी चीज दिलवाएं। तो और सभी ग्रे बटन्स को ब्लू कर दें। ठहरो ठहरो, डिसलाइक वाले बटन को ग्रे ही रहने दें, वो इसी तरह अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का एक तूफान आया हुआ है मुल्क में। प्लॉट तो कादर भाई सस्ते हो रहा है, आप कह रहे हैं महंगाई हो रहा है। किस चीज़ का महंगाई हो रहा है? आटा, दालें, चीनी, पेट्रोल और सब कुछ महंगा हो चुका है। भाईजान का गुस्सा बिल्कुल ठीक है। सस्ता है तो सिर्फ प्लॉट, वजह ऐसी क्या है कि गाड़ी भी महंगी होती जा रही है, लेकिन सस्ता है तो सिर्फ प्लॉट। ऐसा मुझे एक मेरे क्लाइंट ने फोन करके कहा कि भाईजान दुनिया की हर चीज महंगी होती जा रही है, सिर्फ मेरा प्लॉट ही सस्ता हो रहा है, इतना जुल्म क्यों है। सवाल तो काफी अच्छा और सोचने के लायक भी है कि आखिर रियल एस्टेट के साथ ये क्या हुआ। ये जी लेस का पैकेट लाया हूँ तकरीबन 80 रुपए का और इसमें देखें काफ़ी हवा भरी हुई है और अगर हम इसको यूं खोलते हैं ये खुल गया तो इसके अंदर आते हैं जी चिप्स। ओहो, मुझे तो ये वाला टेस्ट चाहिए नहीं था, मुझे तो दूसरा टेस्ट चाहिए था, लेकिन अब ये वापस तो होगा ही नहीं। ऐसा ही कुछ रियल एस्टेट के साथ हुआ है कि हवा निकल जाने के बाद अब प्लॉट्स की कीमत बहुत कम हो गई है और बायर इस वक्त बहुत ज्यादा सोचो विचार कर रहा है कि प्लॉट खरीदूं या ना खरीद। अगर किसी बायर को हम एग्री करने की कोशिश भी करें तो उसमें रियल एस्टेट एजेंट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको एग्री करने के लिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब हर तरफ महंगाई हो जाती है तो हर कोई ये सोचता है कि भाई रोटी टुक्कर खाएं या फिर प्लॉट खरीदें। लेकिन अगर आप देखें तो गाड़ियां काफी महंगी हो चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ना ना ना, टोयोटा, होंडा और सुजुकी वालों से पूछें कि जो आज से कुछ साल पहले उनकी गाड़ियों की सेल थी क्या आज भी वही है, तो उनका जवाब होगा भाई लुट गए हैं। होंडा सिविक 2023 85 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। वाह क्या बात है। जिसने कोई भी यूज्ड गाड़ी खरीदी थी 30 लाख की, आज वो 40 से ऊपर की हुई है। मतलब घर में टांग पर टांग रखकर बैठे बैठे 10 से 12 लाख का प्रॉफिट हो। तो क्या मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट के प्लॉट्स को छोड़कर आप गाड़ियों की सेल परचेज शुरू कर दें। हमारे काफी सारे डीलर भाइयों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने प्लॉट्स का काम कम करके हवा का रुख देखते हुए गाड़ियों की तरफ आना शुरू कर दिया और गाड़ियों की सेल परचेज शुरू करके काफी सारा प्रॉफिट भी कमाया पिछले 1 साल में। शार्प माइंडेड लोग किसी भी दौर में चाहे इन्फ्लेशन हो या रिसेशन हो वो बिजनेस करने से बाज नहीं आते और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं। कुछ लोगों ने तो ग्रोसरी की ट्रेडिंग से अर्निंग शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ग्रोसरी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे इस टैंकी की समझ नहीं आ रही, ये क्यों खड़ी है यहाँ पर, इतनी ज्यादा हाइट और इतने प्यारे प्यारे कलर इस पर हुए हुए हैं, लग तो प्यारी रही है पर फायदा क्या है इसका, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। टैंकी वैसे तो पानी की सप्लाई के काम आती है, लेकिन शायद ये सिर्फ सिक्योरिटी के काम आ सकता। लेकिन वैसे मैंने आज तक किसी सिक्योरिटी गार्ड को इसके ऊपर चढ़कर सिक्योरिटी करते नहीं देखा, तो ये तो अभी किसी काम की है ही नहीं। लेकिन कोई भी चीज आपको पता है कि फजूल नहीं बनाई जाती। काम तो वैसे ये घर घर पानी सप्लाई करने के, पर इसमें तो पानी है ही नहीं। जब यहाँ पर कोई भी घर नहीं था ना, तब से ये टैंकी बेचारी बनी हुई है और उस वक्त से अभी तक 20 साल हो गए हैं कि प्यासी है। इस टैंकी का कोई एहसास ही नहीं करता। लेकिन फर्ज करो आज अगर इस टैंकी में पानी आ भी जाए तो क्या होगा, क्योंकि मेन बी ब्लॉक में अभी तक पानी की पाइपलाइंस काफी सारे एरियाज में नहीं बिछाई गई, तो टैंकी पानी सप्लाई करे तो कहाँ करे, आप ही बताएं। ऐसे ही कुछ B17 में रहने वाले लोग सोच रहे होते हैं। जब भी वो इस टैंकी के पास से गुजरते हैं तो ऐसी ही कन्वर्सेशन 2-3 बंदों के बीच में सुनने को मिलती है। लेकिन आपको खुशखबरी दे दूं, कुछ महीनों के बाद वाटर सप्लाई भी शुरू हो जाएगी और पानी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा होगा। पानी की कमी आपको नहीं रहने दी जाएगी।
مینجمنٹ یہی کہتی ہے. اب یہ حقیقت ہے یا صرف ایک تسلی، یہ تو کچھ مہینوں کے بعد پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب تک یہ پانی کا مسئلہ ہے سوسائٹی آپ کو فری آف کاسٹ واٹر ٹینک پرووائڈ کر رہی ہے، اس لیے بہتری کی امید رکھیں. امیوس مطلب مایوس نہ ہو. لیکن ایز اے ریئل اسٹیٹ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پلاٹس کی بجائے اگر آپ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کی سیل پرچیز کریں تو کنسٹرکٹڈ پراپرٹی سے مراد ہے فلیٹس، شاپس اور گھر بنا کر سیل کرنا. شاپس اور فلیٹس تو آسان انسٹالمنٹ پر مل جاتے ہیں، تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے بس. یقین کریں کنسٹرکٹڈ پراپرٹی مہنگی ہو رہی ہے بنسبت پلاٹ کے. پلاٹ سستے ہو رہے ہیں اور کنسٹرکٹڈ پراپرٹی مہنگی ہو رہی ہے. ایسا اس لیے ہے کہ ریت، سیمنٹ، بجری، سریا اور لیبر سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے. تو پلاٹ سستا پرچیز کریں اور گھر بنا کر سیل کریں، کیونکہ تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کے بیچ میں ایک گھر تیار ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کی سپیڈ پر منحصر ہے نا. جب تک گھر کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک ریت، سیمنٹ، بجری، سریا اور مہنگا ہو جاتا ہے. تو گھر پرچیز کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں آج خود بھی پلاٹ لے کر گھر بناؤں تو مجھے بھی تقریباً اتنے کا ہی پڑ جائے گا، تھوڑا بہت ہی فرق پڑے گا. تو اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے اتنا جھنجھٹ پالنے کی، مزدور بھی دیکھوں، گھر بھی بناؤں، پتہ نہیں مقدار کیسی رکھتے ہیں. یہ بنا بنایا گھر مل رہا ہے تقریباً اسی ریٹ پہ مل رہا ہے، میں کیوں نہ خرید لوں. ایسا پرچیزر سوچتا ہے. اور وہ گھر اگر اچھا بنا ہو اور آپ نے بہت بہترین ڈیزائنر ٹائپ کا ہاؤس بنایا ہو تو وہ لوگ خرید لیتے ہیں. اور اگر آپ بہت ہی ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور گھر بناتے وقت ہر سٹیج پر اس کی کوئی تصویر یا ویڈیو بنا لیتے ہیں تو گھر بیچنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ یار بنیادوں میں نے یہ کیا تھا، اینٹ میں نے یہ لگائی تھی، بجری کی سیمنٹ اور ریت کی یہ مقدار رکھی تھی، اور یہ میں نے سریا اس سائز کا لگایا ہے، اور ہر چیز میں نے نپی تلی، اور ایک مضبوط گھر ہے جو کہ آپ کو میں سیل کر رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ کا گھر جلدی سیل ہو جاتا ہے اور لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بلکہ ان کے آگے جو پرچیزر کے آگے رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور ان کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی جان گھر لینا ہو تو اس بھائی سے لیجیے گا، کیونکہ یہ نہایت ایمانداری سے کام کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے کہ جیسے یہ اپنے رہائش کے لیے گھر بنا رہا ہو، اس طرح کام کرتا ہے. تو اس لیے آپ کو فائدہ تب ہو سکتا ہے جب آپ بڑی ایمانداری سے ایک کنسٹرکٹڈ ہاؤس بنا کر سیل کریں، تو میرا خیال ہے آپ کا کام کم نہیں ہوگا. تو فائدہ اٹھائیں، آج سستے پلاٹ لیں اور گھر بنائیں، خود بھی کمائیں اور مزدوروں کی بھی روزی کا ذریعہ بنیں. ایک بات تو میں بھول ہی گیا کہ ایسا مطلب گھر بنا کر سیل کرنا، یہ آپ کو فیصل ہلز میں تو بہت ضروری کرنا چاہیے، کیونکہ فیصل ہل کی مینجمنٹ کچھ ٹائم پہلے تک 10 لاکھ روپے دے رہی تھی 5 مرلے کا گھر بنانے پر، لیکن ابھی وہ 6 لاکھ روپے ابھی بھی دے رہی ہے، کیونکہ ان کا 10 لاکھ والا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے. اب 6 لاکھ والا ٹارگٹ جو ابھی ہو رہتا ہے. تو آپ اگر جلدی کریں گے وہاں پر سستے پلاٹ لے کر اور گھر بنانے کا سوچیں، اور اس کو تاکہ آپ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں. 6 لاکھ روپے سوسائٹی سے بھی لیں، وہ بھی ایک آپ کو فائدہ ہوگا. ہم تو کافی ادھر ادھر نکل گئے، کیونکہ بیسک سوال تو ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے کہ سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پلاٹ سستا کیوں ہو رہا ہے. ہم سب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل سوال آتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں شروع کرتے ہیں اور کلائنٹ کو ادھر ادھر گھما پھرا کر کچھ نہ کچھ اس کو پرچیز کروا ہی دیتے ہیں، کیونکہ پرچیزر کا موڈ نہیں ہوتا پرچیز کرنے کا، اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم نے اس کو پرچیزنگ کروا دی تو آنے والے فیوچر میں اس کو فائدہ ہوگا. دیکھیں جیسا کہ آج کل مارکیٹ ٹھنڈی ہے تو یہی تو پرچیزنگ کا ٹائم ہوتا ہے. بھائی جان گرم گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے، اس لیے تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. جن لوگوں نے اس وقت لالچ کر کے گرم گرم مارکیٹ میں چیزیں خریدی اور ہولڈ کر لی کہ جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا ہم اتنا سیل کریں گے، پھنس گئے ہیں آج، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی مارکیٹ نیچے آ جائے گی. اب اگر وہ سیل کرتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان کریں گے. پرچیز تو انہوں نے فائدے کے لیے کیا تھا، لیکن آج نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھیں ہمیشہ آپ کو فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ پلاٹ سستا خریدیں اور مہنگا بیچیں. یہ کسی بھی بزنس کا اصول ہے، جب آپ چیز سستی پرچیزنگ کریں گے تو اس کو مہنگا سیل کریں گے، تبھی آپ کو پروفٹ ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہنگا سیل تو تبھی ہوگا نا جب مارکیٹ چل رہی ہو. آج کل تو مارکیٹ بالکل سٹک ہے، تو سیل کیسے ہوگا پلاٹ؟ کوشچن سے کوشچن نہیں کر رہے ہیں. پہلے کوشچن تھا کہ پلاٹ ہی سستا کیوں، اب نہیں کر رہا ہے کہ آج کل خریدیں تو مارکیٹ سٹک ہے. ایک سے ایک کوشچن بڑھ کر ہے. آج کل پرچیزنگ اس لیے بنتی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جتنی مارکیٹ اس وقت
نیچے گر چکی ہے، اس سے زیادہ مزید نہیں گرے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو تاڑ میں رہنا چاہیے کہ کون سا پلاٹ کس گلی میں باقی پلاٹوں سے سستا آ رہا ہے، وہ پرچیز کر لیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ لوکیشن بیسٹ ہونی چاہیے۔ تو بس اچھی لوکیشن اور اس گلی میں، جس گلی میں آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، سب سے سستا اور اچھا پلاٹ آئے، چپ کر کے خرید لیں۔ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو وہ فائدہ ہی دے گا۔ آپ صرف ذہن بنائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں، ایک بار آزما کر دیکھیں، یقین کریں آپ پرفیکٹ پائیں گے، اور انشاءاللہ جو پرچیزنگ ہم آپ کو کروا کر دیں گے اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اور آپ کے ساتھ ثابت قدم کھڑے بھی رہیں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بیسٹ پرچیزنگ کروائیں تاکہ سیل کرتے وقت ہم چھپتے پھرتے نہ رہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارے تھرو خریدے ہوئے پلاٹ کو جس مرضی پراپرٹی ڈیلر سے، جس مرضی مینجمنٹ کے بندے سے بات کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو ہر کوئی یہی کہے گا کہ آپ نے مناسب پرائز میں ایک اچھی لوکیشن کا پلاٹ پرچیز کر لیا۔ ہم تو آپ سے صرف ایک کال کی دوری پر ہیں۔ سوال تھا کہ پلاٹ سستا کیوں اور باقی چیزیں مہنگی کیوں؟ دیکھیں، جن چیزوں کا تعلق ڈالر سے ہوگا وہ ڈالر کے مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی انکریز ہوں گی، لیکن پلاٹ تو لوکل ہیں، اور ہمیشہ پلاٹ لوگوں کا سیکنڈری آپشن ہو، کیونکہ پہلے لوگ پیٹ پوجا کرتے ہیں، اچھا کھانا پینا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی پلاٹ لے کر انویسٹمنٹ کر دو۔ اس لیے جب بھی اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے تو لوگ پلاٹس کی سیل پرچیز کی طرف آتے ہیں، لیکن بزرگوں کی کہاوت ہے نا کہ پتر زمین کبھی نقصان نہیں دیتی، بس یہی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو آپ ابھی بھی اچھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ گاڑیاں بھی اسی لیے مہنگی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا سارا سامان امپورٹڈ ہوتا ہے، یہاں پر تو صرف سیمبلنگ ہوتی ہے، سامان آتا تو باہر سے ہی ہے، تو جو امپورٹڈ چیزیں باہر سے آئیں گی وہ ظاہر ہے ڈالر ریٹ بڑھنے کی وجہ سے مہنگی ہو جائیں گی۔ کچھ شخصیات نے آج کل کوشش کی ہوئی ہے کہ ڈالر کو نیچے لایا جائے اور اس کو گرایا جائے، تو اس لیے امید کی جاتی ہے کہ ان شخصیات کی وجہ سے آنے والے فیوچر میں بھی اکانومی سٹرونگ ہو جائے اور پلاٹس کے ریٹ بھی انکریز ہو جائے انشاءاللہ۔ پوری ویڈیو نکل گئی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریئل اسٹیٹ کی ریئل پکچر دکھاؤں، اور مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار مجھے پراپرٹی میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، میں نے اس پرائز میں خریدا تھا اور اس میں بیچ دیا، دل اندر سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں نے یہ بہت مہنگا خرید لیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ مجھے پلاٹ کافی مہنگا پڑ گیا۔ مجھے اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ میں نے کس طرح کی پرچیزنگ لوگوں کو کروانی ہے، اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا بیسیکلی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اچھی پرچیزنگ کروائے اور اپنے ایکسپیرینس سے ان کو اس وقت جب وہ پرچیزنگ کر رہا ہے اس وقت کی مارکیٹ سے کم پرائز پر وہ چیز لے کر۔ یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے لوگ اس لیے رابطہ کرتے ہیں، جو بھی پرچیزر ہوتے ہیں، جو بھی انویسٹر ہوتے ہیں، وہ اس لیے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو بڑے ہی مناسب قیمت میں اور اچھی چیز دلوائیں۔ تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، میری ان سے کوشش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کسی اپنے انویسٹر کو یا پرچیزر کو کوئی پلاٹ لے کر دیں تو اس کی اچھی ورکنگ کریں، اور تاکہ وہ آپ سے خوش ہو اور یہاں پر مزید انویسٹمنٹ کریں۔ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے غلط فیصلے سے کافی ساری فیملیز اس پوری سوسائٹی سے دور ہو جاتی ہیں، تو کیئرفل رہنا چاہیے ہمارے سب بھائیوں کو۔ اچھی لوکیشن کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اچھی لوکیشن کا پلاٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہ مندی مارکیٹ میں بھی اچھا سیل ہو جاتا ہے۔ ایک سوال اور ذہن میں آ گیا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور اینڈ یوزر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بس کر دو یار، اب میں کافی تھک چکا ہوں، یہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ پاک زندگی، صحت اور تندرستی دے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر کھل کر بات۔ دونوں کی زندگی کی اچھی اور صحت مند ہونے کی دعا اس لیے کی کیونکہ آپ اور میں دونوں زندہ ہوں گے تو ایک بات کرے گا اور دوسرا سنے گا۔ آپ ہیں تو میں بھی ہوں، ورنہ مجھ ناچیز کو کون پوچھتا ہے۔ ملیں گے آپ سبھی سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے بس یہ ریڈ کلر کا جو بٹن ہے نا، اس کو دبا دیں۔
اور سبھی گرے بٹنز کو بلو کر دیں. ٹھہرو ڈس لائک والے بٹن کو گرے ہی رہنے دیں, وہ اسی طرح اچھا لگتا ہے. تھینک یو فار واچنگ ٹل اینڈ. خدا حافظ.